अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट ज़ाकरा सायरा आबदी। हमारे साथ किबला अल्लामा उरूज़ ज़ैदी, जिनका ताल्लुक़ कराची और शोबा तबलीग से है। हम विलायत के हवाले से ही सवालों के सिलसिले को जारी रखते हैं। जी किबला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में हमें एक हज दिखता है, और उस हज के मौके पे, हजतुल विदा के मौके में, जबकि 1.25 लाख हाजियों का मजमा है, तो खुदा के रसूल को ये ऐलान होता है, 1.25 लाख हाजियों के मजमे को रोका गया। जो आगे निकल गए उनको पीछे बुलाया, जो पीछे निकल गए उनको आगे बुलाया। एक मैदान गदीर में खुम के मुकाम पे, यानी खुम जिसे गड़ा कहते हैं, वहाँ रोका गया। तो इसकी जो मुनासबत है वो गदीर से क्यों दी? एक तो ये सवाल बताइएगा, और उसके साथ साथ ये बताएं कि जहाँ अज़वाज मुतहरात भी हैं, यानी कि मस्तूरात भी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, और सूरज सवा नेज़े पे है, उस मुकाम पर पालाने शुतर का मिंबर बनाकर बबूल के पत्तों के नीचे सबको बिठाकर ऐसा कौन सा ऐलान कर रहे हैं? और आयत बल्लिग में किस बात का ज़ोर दिया परवरदिगार आलम ने, और ये कहा कि रसूल अगर आपने कार्य ये ना पहुँचाया तो कार्य रिसालत अंजाम ना दिया। ये बताइए किस चीज़ का खदशा था इस आयत के हवाले से, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल है, और यह है कि तफसील तलब सवाल भी है, बहुत अच्छा है, इसका जवाब भी मुफस्सिल है। सबसे पहला तो इस सवाल के अंदर जो पहला नुक्ता है जो आपने बयान किया है वो है कि गदीर खुम का इंतखाब क्यों। जोग्राफियाई हैसियत उसकी ये है कि पैगंबर अकरम ने इस जगह का, मकाम खुम का जो इंतखाब किया, जोग्राफ़ी के हिसाब से जो है वहाँ से तमाम लोगों का गुज़र होता था। कारवान तिजारत हों या दीगर लोग हों, मुसाफिर हों, सबका गुज़र, यानी ये कह लें कि एक मरकज़ी पॉइंट था वो, एक ऐसा नुक्ता था। और इस वजह से एक तो उसका जगह का इंतखाब हुआ। दूसरी वजह ऐलान इतना अहम है कि जिसके लिए क़ुरआन में अल्लाह ताला ने कहा कि ये पैगाम पहुँचाएँ, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, कि आपने ये पैगाम पहुँचा देना है। अगर ये रह गया पैगाम तो फिर उसके बाद यानी जितना वो रिसालत के उमूर के लिए आपने मक्का मदीना में जितनी सऊबतें झेली हैं, और जो आपने एक सिस्टम, खूबसूरत निज़ाम इस्लाम का कायम कर दिया है, वो उसके ऊपर मसलन ये कह लें कि पानी फिर जाएगा। यानी वो उसको जो है तसलसल चाहिए, उस निज़ाम को एक तसलसल चाहिए। एक तो ये कि पैगाम इसलिए अहम है क्योंकि जो रिसालत के कार जितनी भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आपके उमूर जितने आपने 23 साल में अंजाम दिए, आपके उमूर जो है उसकी वजह से नहीं कहा। रिसालत 1.25 लाख अंबिया की रिसालत के उमूर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ख़ातम अलैहिस्सलाम तक जितनी मेहनत कौमों पर हुई, जितनी उम्मतों पर मेहनत हुई, अगर इस निज़ाम को तसलसल नहीं मिला, इस सिस्टम को तसलसल नहीं मिला, तो वो 1.25 लाख अंबिया की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि अब ख़त्म नबूवत का ऐलान भी हो गया है, आपके बाद कोई नबी ने नहीं आना, इख्तिताम नबूवत है। लेकिन यहाँ पर इख्तिताम हिदायत नहीं है। आपने हिदायत का सिलसिला जो आगे जारी रखना है अल्लाह ने, अब वो वसी पैगम्बर की वजह ज़रिए से। एक तो ये वजह है कि इसकी अहमियत थी। दूसरी वजह जो इस सवाल के अंदर दूसरा नुक्ता ये था कि क्या आया पैगम्बर अकरम को कोई ख़दशा था, कोई खौफ था, कोई ऐसी चीज़ थी? ये बहुत अहम नुक्ता है, हमने यही समझना है। क्योंकि अगर ये नुक्ता हमारे समझ आ गया तो समझ जाएं कि हम विलायत भी समझ जाएंगे। वो नुक्ता ये है कि अंबिया को खौफ होते हैं, लेकिन वो खौफ हमारी तरह नहीं होते। जिस तरह वो आला हैं, बशरी रूप में भी आते हैं तो आला हैं, उनको अल्लाह ने नूर से भी खिलकत है, और उनके अंदर बशरी पहलू भी डाला। दोनों पहलू हैं, लेकिन बशरी पहलू आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि बहुत आला दर्जे का, जहाँ तक आम इंसान की रसाई नहीं। तो अब उनको क्या खौफ था पैगम्बर अकरम को, क्या डर था रसूलुल्लाह को, क्या डर था? मसलन ये मालूम होना चाहिए ना हमें कि क्या डर था। क्योंकि क्या पैगम्बर अकरम पैगाम जिनको दे रहे थे वो सामने कौन लोग थे? हाजी थे, नमाजी थे, रोज़ादार थे, काफिर तो नहीं थे सामने।
ہاں اگر کوئی کفار ہوں جو دین نہ سمجھتے ہوں، دین کی طرف نہ آئے ہوں، ان کے سامنے اعلان ولایت کرنا یا ان کے سامنے یہ پیغام پہنچانا، وہاں اگر کوئی خوف یا خدشہ ہو سمجھ آتا ہے. لیکن یہاں تو سب کے سب حاجی تھے، سب کے سب ابھی تازہ حج کر کے آئے ہیں. اور حج کے بارے میں روایات ہے، جب تازہ انسان کر کے آتا ہے، مسلمان کر کے آتا ہے، تو وہ اس کی روح کس طرح جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، وہ کتنا خدا سے قریب ہوتا ہے. تازہ بھی یہ حاجی ہیں سارے. اب یہاں پر پیغمبر اکرم نے روک دیا کاروان، اب اعلان کر رہے ہیں. ڈر کیا تھا، خوف کیا تھا، خدشہ کیا تھا؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جائیں فرعون کے دربار میں جائیں. پہلے حضرت موسیٰ کی تربیت ہوئی 10 سال مدائن کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. حضرت شعیب نبی خدا. پھر جب تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا، جس کو قرآن نے ید بیضا کہا ہے. وہ عصا جو حضرت موسیٰ کے پاس تھی، اس کو ید بیضا کا. اب وہ معجزہ مل گیا. اب کہا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون طاغوت ہے، فرعون اللہ کی حدودوں کو پائمال کر رہا ہے، اب آپ جاؤ. تیار ہو گئے، اب جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا خوف تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے میرا جانشین، میرا وزیر، میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے ان کو بھی ان کا وزیر بنایا، جانشین بنایا. اب موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں آ گئے. جانتے ہیں یہ ہم نے جاننا ہے کہ خوف کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا خوف نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر کا خوف نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ ایک شجاع نبی ہیں، اور انبیاء کے اندر شجاعت واجب ہے. موسیٰ کی ہیبت جو ہے مشہور ہے. بالکل ایسے ہی ہر نبی کے اندر شجاعت ضروری ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہمیں کلیم اللہ نبی، یعنی ایسے نبی جو درجے کے اعتبار سے رسول اللہ کے بعد حضرت ابراہیم ہے، اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، درجے کے اعتبار سے اتنا اعلیٰ نبی، کلیم اللہ نبی. گئے دربار میں. اب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھاتے ہیں، جادوگر بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو نہ فرعون کا خوف، نہ اس کے لشکر کا خوف، نہ جادوگروں کا خوف. خوف کس کا تھا؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام، جادوگروں نے اپنے جو وہ سانپ تھے، جس کو انہوں نے سانپ بنایا ہوا تھا، وہ پھینکے، اپنے جادو کے جوہر دکھائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن کے ان کو نگل گیا. یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، بس میں اس میں سے ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جی. اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ اژدہا بن گیا، نگل گیا، تو وہ جو عوام کھڑی تھی وہ بے شعور تھی. عوام نے، مثلا میں اگر آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں، سیٹیاں بجائیں، تالیاں بجائیں، خوش ہوئے. اور معاذ اللہ عوام یہ کہنے لگی موسیٰ تو ان سے بھی بڑا جادوگر ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. انہوں نے یہ جملہ کہا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اگر کوئی سمجھ پایا تو وہ خود جادوگر تھے. جتنے جادوگر تھے سجدے میں گر گئے. نہ فرعون اس معجزے کو سمجھا، نہ اس کا لشکر، نہ بے شعور عوام. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر کیا تھا؟ پروردگارا میں انہیں دکھاؤں گا معجزہ، یہ سمجھیں گے شوبدہ. وہ جادوگر شوبدہ باز تھے، انہوں نے دکھایا تھا شوبدہ. معجزے، شوبدے کے مقابل تھا معجزہ. اگر بے شعور لوگ معجزے اور شوبدے میں فرق نہ کر پائیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہہ دیتے. اچھا یہ بتائیے کہ اسی سوال آپ کی وضاحت سے پوچھ رہی ہوں، معجزہ معصوم کو دیا جاتا ہے اور شوبدہ جس کا تعلق جادو سے ہے. جی یہی ہے نا اس کی وضاحت؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر معجزہ دکھایا، جادوگر نے ایمان لے آئے. بعض جو بے شعور عوام تھی وہ تالیاں بجا رہی ہے، وہ شور کر رہے ہیں. اب ہم آ جائیں غدیر. پیغمبر اکرم کو کس کا خوف تھا؟ نہ یہاں پہ کوئی مسلح لشکر آیا تھا جو رسول اللہ پہ حملہ کرتا، رسول اللہ پہ کوئی جان کا خوف. رسول اللہ کو نہ اپنی جان کا خوف تھا، رسول اللہ کو نہ اپنی اولاد کا خوف تھا. کیونکہ یہ خوف ہمارے ہوتے ہیں کہ جان چلی جائے گی، اگر یہ ہم نے کام کیا جان چلی جائے گی، اگر ہم نے یہ کام کیا اولاد کے اوپر آنچ آ جائے گی. انبیاء کو یہ خوف نہیں ہوتے، وہ اللہ کے لیے نکلتے ہیں، راہ خدا میں مبلغ ہیں. رسول اللہ کو وہی خوف تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا کہ میں ان کو بتاؤں گا ولایت. یہ ولایت کو اگر کچھ اور سمجھ بیٹھے. ہوا کسی نے دوست کہہ دیا، کسی نے سمجھا کہ ولایت بس محبت تک ہے اور زبان سے اس کا اقرار کر لو اور کام بن جائے گا. لیکن امیر المومنین علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو علی علیہ السلام نے پوچھا کہ آج میں تجھے اسلام کی وہ تعریف بتاتا ہوں جو آج سے پہلے تو نے نہیں سنی ہوگی. اسلام دل سے اعتقاد
زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام. سبحان تو یہاں جو ولایت کا اعلان ہو رہا تھا، پیغمبر اکرم دیکھ رہے تھے کہ سامنے جو لوگ ہیں اس ولایت کا معنی سمجھیں گے. اللہ نے پیغمبر اکرم کو تسلی دی، قلب نورانی پیغمبر اکرم کو ایک تسلی دی کہ عوام سمجھے یا نہ سمجھے آپ اعلان کر دو. وہ جو خدشہ پیغمبر اکرم کو تھا وہ یہ تھا، پیغام پہنچانے میں کوئی جھجک نہیں تھی، لیکن لوگوں کے اذہان اس قابل نہیں تھے، اپ گریڈ نہیں تھا اتنا معاشرہ کہ ولایت کو سمجھے. یعنی یہ کہا جائے کہ حج کرنے کے باوجود بھی وہ ظرف قلب اتنا اس معیار پہ نہیں تھا کہ آمادہ نہیں تھا، آمادہ نہیں تھا ذہنی طور پہ، وہ اتنا آمادہ نہیں تھے کہ ولایت کو قبول کر پاتے. لہٰذا ہمیں تاریخ کہتی ہے یا قرآن کے اوراق ہم دیکھتے ہیں تو جب ہم قرآن کی تفسیر کو پڑھتے ہیں تو سورہ معارج میں ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے جو روز غدیر کو ہی رہنما ہوا، کہ جہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ اس آیت بلغ کو پہنچا دیجئے، ہم آپ کو شر سے بچائیں گے. وہاں کوئی، جہاں پروردگار عالم وعدہ کر رہا ہے کہ رسول ہم آپ کو شر سے بچائیں گے، وہاں کوئی سائل آ کے خود اپنے لیے عذاب مانگتا ہے. تو قبلہ یہ اس واقعے پہ ذرا روشنی ڈالیے. قرآن کریم میں سورہ معارج کے آغازین میں، یعنی پہلی ہی آیت کے اندر یہ ماجرا بیان ہوا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے اللہ سے عذاب مانگ لیا اس موقع پہ. اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہوا کیا تھا، کیوں یہ عذاب کو مانگ رہا ہے، یہ شخص کیوں عذاب مانگ رہا ہے؟ بھئی خدا سے کوئی نعمتیں مانگے، خدا سے کچھ مانگے. اس نے اعتراض کیا، جیسے پیغمبر اکرم نے اعلان کیا تو اس نے اعتراض کیا کہ آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھی، آپ نے کہا حج، آپ نے کہا زکوٰۃ، آپ جو اعمال شرعیہ کہتے رہے ہم انجام دیتے رہے. اب آپ معاذ اللہ، اس کے جملے الیاذ باللہ معاذ اللہ کہنے لگا آپ بھائی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے. یعنی اس کے جملے یہ بنتے ہیں کہ گمراہ ہو گئے معاذ اللہ. پیغمبر اکرم کے لیے کہتا ہے آپ بھائی کی محبت میں، اپنے بھائی کی محبت میں، چچا زاد بھائی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اب اس کو ہمارا حاکم بنا دیا، اس کو ہمارا سرپرست بنا دیا آپ نے. بات اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب ہے، تو میں اس کو نہیں مانتا، لیکن یہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھے کوئی نشانی چاہیے. حضور نے پوچھا کیسی نشانی چاہیے؟ کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو مجھ پر عذاب آئے. یہ کہہ کر یہ شخص آگے بڑھا، تھوڑا ہی بڑھا تھا کہ آسمان سے پتھر کا عذاب آتا ہے. یہ واقعہ موجود ہے اور اس کے 2 ٹکڑے درمیان سے ہو جاتے ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ یہ عذاب کیوں مانگ رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھ آئے گا. ایک اردو میں محاورہ ہے جو ہم لوگ اکثر عام بول چال میں کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہے. کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ یا حق کڑوا ہوتا ہے. لیکن یہ ہم غلط جملہ کہتے ہیں، حق کڑوا نہیں ہوتا، سچ کے اندر کڑواہٹ نہیں ہے، جھوٹ میں کڑواہٹ ہے. بے شک جھوٹ میں کڑواہٹ ہے. کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. سمندر کے اندر ایک جانور رہتا ہے صدف. سمندر، اور صدف گوہر نہیں ہے، صدف گوہر بناتا ہے. صدف اپنے پیٹ کے اندر اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے، ہیرے موتی جواہرات اور گوہر بناتا ہے. رہتا تہ میں ہے، اور وہ موتی بنانے کے لیے اس کا عمل بڑا خوبصورت ہے. وہ اوپر آتا ہے سمندر کی سطح پہ، اور سمندر کی سطح پر آتا ہے سال میں ایک بار، جب آب نیسا کی بارش ہوتی ہے. آب نیسا کی بارش مارچ کے مہینے میں ہوتی ہے، جس کو آب نیسا کہتے ہیں. وہ سمندر کی تہ میں سے سطح تک ہزاروں فٹ نیچے ہے، ہزاروں فٹ اوپر آتا ہے، آ کر سطح سمندر پر وہ آب نیسا کی بارش جیسی ہوتی ہے، منہ کھول کے پہلا قطرہ لیتا ہے، اور اس قطرے کو لینے کے لیے یہ سفر کر کے اوپر آتا ہے، اور پھر واپس تہ میں جاتا ہے. اس پانی کے پہلے قطرے سے اللہ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی کہ اس سے اپنے پیٹ کے اندر یہ ہیرے جواہرات اور موتی بناتا ہے اس پانی کے قطرے سے. اور سمندر کے اندر جو جزیرے اور جو پہاڑ ہیں یا نیچے جو سطح کے اندر ہیں ان پہ اگل دیتا ہے اور انسان آ کے لے لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کے اندر ہی نا. اب یہی آب نیسا کی بارش کا پہلا قطرہ سانپ بھی لے رہا ہے. مسئلہ پانی کے قطرے میں نہیں ہے، مسئلہ اندر ظرف میں ہے. ایک نے اسی پانی کے قطرے سے ہیرے جواہرات اور موتی بنائے، گوہر بنائے، اور دوسرے نے زہر بنایا. بس ہم آ جائیں اب اپنے مطلب کی جانب. عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا کیونکہ سچ کڑوا نہیں ہے، حق کڑوا نہیں ہے. وجود انسانی میں جھوٹ اتنا راسخ ہو گیا،
اندر باطل تھا. جب اندر باطل ہو تو حق کو انسان برداشت نہیں کر پاتا. بغض، کینہ، اناد، دشمنی جب باطل وجود انسان میں آ جائے تو پھر اس ظرف پہ جب حق کے قطرے آتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتا. احسن بہت احسن طریقے سے قبلہ نے ان سوالات کے جواب دیے. قبلہ ایک اور پروگرام میں آپ کی جو ہے آمد کا انتظار رکھیں گے. یقیناً آپ آئیں گے اور بہت ہی مشکور ہیں. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھے طریقے سے ان سوالات کے جواب دیے. شکریہ. خدا حافظ. علی مولا مولا